बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम अमन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के पायदार मुस्तकिल हल के लिए अमन एक ख्वाब होगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने कई मरतबा की कि हम कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठ कर बात करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहाँ पर रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतूल है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तेमाल हो सकते हैं, इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को हक मिलेगा। गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बाद भी अमन का दाई है और अमन की बात कर रहा है। अगर भारत हमारे साथ मुज़ाकरात करता है ठीक, वरना पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने यह साबित किया है कि हम अमन के लिए सब कुछ कर सकते हैं और दुनिया भी इसे तस्लीम करती है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर बात की है कि हम इंडिया से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, हम पीसफुल मुल्क हैं, हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हमारे अमन की कोशिश को हमारी कमजोरी मत समझें। ये पाकिस्तान का भी, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है और फील्ड मार्शल चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने भी यही बात की है कि हमारे अमन की कोशिश को आप किसी हालत में भी हमारी कमजोरी बना सकते हैं। सेकंड ये कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, जब हम तैयार हैं इंडिया से, लेकिन कश्मीर का जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर एजेंडे में होगा, क्योंकि अभी दुनिया को पता चल गया, जो पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और अब दुनिया ने भी रियलाइज कर लिया, इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रियलाइज कर लिया कि वाकई दो मुल्कों के दरमियान में जो लड़ाई हुई है ये बड़ी खतरनाक होती है, उसको नहीं होना चाहिए, और बेसिक इशू कश्मीर है। इसलिए अब ट्रम्प ने भी कहा कि मैं सालिस के तैयार हूँ। फिर पाकिस्तान ने यही बात की कि जी या यूनाइटेड नेशन के करारदादे हैं, प्लेबिसाइड का राइट है कश्मीरियों का, वो उसको माने। लेकिन जब भी टेबल पे बैठेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बाकी जो हमारे ट्रेड हैं उसके ऊपर हर किस्म की बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर हैज टू बी पार्ट ऑफ द एजेंडा। इसलिए अगर हम कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे अपने एजेंडे में और डिस्कशन में, तो फिर इसका मतलब है कि जो इंडिया ने 370 को रिवोक किया, 35A को रिवोक किया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और अगर हम कश्मीर का जिक्र नहीं कर, मीटिंग में, नेगोशिएशन में बात नहीं करते, तो हमने, इसका मतलब इंडिया ने जो कब्जा किया उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए कश्मीर को हर हालत में एजेंडे में रखना है ताकि ये पता चले कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन का भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसको यूनाइटेड नेशन करारदादों के मुताबिक जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो होना चाहिए। इससे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर और खुल के बात की है, और इस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि कश्मीर को छोड़ के हम उनसे मुज़ाकरात शुरू करें। बिल्कुल दुरुस्त। साहब, आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और फ़लस्तीन के हवाले से हमारा कुछ दिल ठंडा हुआ और अच्छी खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर एक्सेप्ट किया है। तो देखिए, ये तो बहुत अरसे से ये बात चल रही है। अब जिस डगर पे दुनिया चल पड़ी है, ये इसराइल की जागीरदारी और फ़लस्तीन के मज़ालिम को इग्नोर करना, उसी तरह जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, और कश्मीर के मज़ालिम को भी पिछले इतने अरसे से इग्नोर किया गया है। दुनिया में दीगर भी इस तरह के मुसलमानों पे मज़ालिम हैं जिनको इग्नोर किया गया है। ये इस बात से कनेक्टेड था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें एक ताकत थी,
اس طاقت کے جتنے آگے ایلائز تھے ان کی تمام باتیں مانی جاتی تھی. جیسے مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ امریکہ ورلڈ پاور تھی اور آگے سے اسرائیل امریکہ کی کا ایلائی تھا, تو جو باقی دنیا تھی, جو ملٹی پولر دنیا نہیں تھی, جو باقی دنیا کے پاور سینٹرز ابھی نہیں ایگزسٹ کر رہے تھے, تو وہ امریکہ کی طرف دیکھتا تھا اور ڈر کے فلسطین کو اور دیگر چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا. پچھلے کچھ عرصے کے اندر, خاص طور پہ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد, اب جب کہ یہ دنیا نے آہستہ آہستہ پچھلے 7-8 سال کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اکنامک پاورز کے بھی امریکہ کے علاوہ سینٹرز ہیں. چین فار ایگزامپل, ملٹری پاور کے بھی امریکہ کے علاوہ سینٹرز ہیں. فار ایگزامپل روس نے, پورے نیٹو نے روس سے لڑ کے دیکھ لیا اور یوکرین کی جنگ وہ نہیں جیت سکے. ابھی بھی یوکرین کے حصے روس کے قبضے میں ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ خواہ وہ ایران ہو, وہ بھی اب اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا, خواہ وہ انڈیا ہو, اس کی الائنس بھی امریکہ کے ساتھ اس طرح کی نہیں رہی, اور جیسے ہی اس کی الائنس خراب ہوئی وہ فوراً نریندر مودی SCO یعنی کہ دیگر گلوبل پاور سینٹرز کی طرف انہوں نے منہ کیا. تو اب یہ جو نئی دنیا ہے جس میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں, اس میں کچھ پاور شفٹس ہونی ہے, جس کا ایک حصہ وہ ہے جو پاکستان سے کنیکٹ کرتا ہے کہ ہم نے بنیان و مرصوص میں بھی بھارت کو شکست دی, یہاں پہ ملٹری پاور کو واپس بیلنس کیا, جو ایک امپریشن کریٹ ہوا تھا کہ شاید پتہ نہیں بھارت کتنی بڑی ملٹری پاور ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی ڈیفنس امبریلا کو مڈل ایسٹ میں ایکسٹینڈ کر کے بھی اسی پاور شفٹ کے اندر اپنا رول بڑھایا. اس نئی پاور سٹرگل کے اندر جو ری الائنمنٹ ہوگی ملٹی پولر ورلڈ کی, اس کا ایک کانسیکوینس یہ ہوگا کہ وہ دنیا جو امریکہ کے ڈر سے یا کسی اور اس طرح کے خوف سے فلسطین کو تسلیم نہیں کرتی تھی, وہ آہستہ آہستہ مورل, لیگل, پولیٹیکل, فائنینشیل, ملٹری کریج ڈیولپ ہوگا ان میں کہ بھائی جو بات درست ہے وہ درست ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو ظلم ہے وہ ظلم ہے, جو حق ہے وہ حق ہے. اور اگر امریکہ کو نہیں بھی پسند تو 50 چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو یورپ کر رہا ہے جو امریکہ کو نہیں پسند, جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اس ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنسی کے اندر سے خاص طور پہ شروع ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے بڑا اچھا اقدام ہے, اور پاکستان کا ہسٹوریکلی بھی یہ سٹانس رہا ہے کہ جب تک ایک وائبل پیلسٹینین سٹیٹ جو فلسطین کے مسلمانوں کی خواہش کے مطابق کریٹ ہو, جب تک وہ اس طرح کریٹ ہو کے ریکگنائز نہیں ہوتی, ہم اسرائیل کے موضوع کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے, اور یہی ہماری فورن پالیسی. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دفاعی معاہدہ جو سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے اس سے پاکستان کو اکنامیکلی فائدہ ہوگا, اور جو اسلامی ممالک کے درمیان ایک جنگ ہے, محاذرہ ہی ہے, میں سعودیہ, ایران اور یمن کی بات کر رہا ہوں, وہ پاکستان بیلنس کر پائے گا؟ اور ایک اور بات فرمائیے گا کہ اس جنگ کے بعد, معرکہ حق کے بعد, پاکستان کی پوزیشن اب اس خطے میں بھارت سے بڑھ چکی ہے, اور اب ہم شاید مغرب کی بجائے اب ہم جو طاقت کا توازن بدل رہا ہے اس بلاک میں آ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مارکہ حق کے بعد یا بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی قوم نے جس طرح یکجا ہو کے چیف عامر صاحب کی قیادت میں ان کو بند کرے قیادت میں انہوں نے جس طریقے سے ہم ایک پلان کی آپریشن اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا فیلڈ مارشل آصف منیر نے, اور اتنی بڑی فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا, اس سے دنیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان ایک بہت مضبوط فوج ہے, اور ان کا سپاہ سالار جو ہے, یہ پوری فوج اس کے انڈر کمانڈ ہے, وہ اس کی طرف دیکھتی ہے, ٹرسٹ کرتی ہے, کانفیڈنس رکھتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو آئسولیٹ کر دی. اور اب دنیا نے ریلائز کرے کہ پاکستان اس خطے میں, ہمارے ریجن میں یہ ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے, کیونکہ انڈیا کو سب نے آئسولیٹ کر دیا ہے. نمبر 1, جب یہ معاہدہ ہوا ہے ہمارا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ, سعودی عرب مڈل ایسٹ میں ان کا سب کا لیڈر ہے, ہر ایک اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں پہلے سعودی عرب سے بات کر لیں. تو سعودی عرب میں کا شیٹر کانفیڈنس اس لیے ہوا کہ جس طریقے سے اسرائیل نے دوحہ میں, جہاں پر پوری امریکن وہاں پر بوت ہیں, وہاں پر ان کا ایئر بیس ہے, ان کے دفاعی نظام کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہاں پر اپنا ان کے ٹروپس موجود ہیں, اور ڈسوائڈ کے اس نے وہاں اٹیک کیا, اور ان کے وہاں پر جو ثالثی میں تھے حماس کے لیڈرشپ, ان کو مارنے کی کوشش کی ہے, جس سے عرب لیگ اور عرب ممالک میں بڑا لیک آف کانفیڈنس ہو گیا امریکہ کی طرف, اور یہ بہت بڑی امریکن جو ہے اسٹریٹجیکل یہ انہوں نے غلط کام کر لیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے, اس سے جب پاکستان کی ملٹری فورس اور سعودی عرب کی اکنامک فورس, جب اکنامک فورس اور ملٹری فورس مل جاتی ہیں, اٹ بیکمز اے اسٹرانگ
جو ہوتا ہے آپ فورس ملٹیپلائر بن جاتا ہے. یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایران کے بھی اب تعلق سے اچھے ہوئے ہیں. ترکی بھی انسیکیور فیل کر رہا ہے کہ کل کو حماس کے بہانے میں یہ اسرائیل ترکی میں بھی جا سکتے. تو اگر ترکی، سعودی عرب اور پاکستان اگر کہیں اور کسی اسٹیج کے اوپر ایران بھی آ جاتا ہے تو آپ سوچیں یہ کتنی اسٹرانگ ملٹری اور اکنامک فورس بن جائے گی. اور سعودی عرب کے آنے سے ہو سکتا ہے قطر بھی آ جائے، ایک دو اور ممالک آ جائیں. یمن بھی بعد میں اس کو سعودی عرب سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. چائنا نے بڑا رول پلے کیا ایران اور سعودی عرب کو بریڈر صاحب کچھ آپ جیسے کہ شاید آپ نے بھی آپ نے جو بات کی بالکل درست ہے. آپ نے بھی کچھ سوالات دیکھے ہوں گے جو پاکستان کے فارمل انفارمل نیریٹو میں چل رہے ہیں. آپ کا کیونکہ اس میں ایکسپیرینس بھی ہے اور انسائٹ بھی ہے، سر تھوڑی سی گائیڈنس دیجیے گا. یہ جو ایک ابھی کی ایک ابہام سا ہے، اگر میں آپ کی اجازت ہو تو اس کو اس طرح کہوں کہ کیا ہم اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اس میں نیچرلی کچھ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بھی حریف ہیں ان کے بھی حریف ہیں. فار ایگزامپل اسرائیل کے ساتھ اگر خدا نخواستہ اسرائیل اسی طرح کی بربریت کرنے کی کوشش کرے جیسے آپ نے ابھی فرمایا قطر میں کی گئی تھی، تو پاکستان اس کا سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس کا دفاع کرے گا. لیکن سر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر سعودی عرب کے اوپر ہمارے کسی برادر مسلم ممالک کا حملہ ہو کسی وجہ سے، ہم ان کی فارن پالیسی تو کنٹرول نہیں کرتے، ہم تو میرلی سیکیورٹی بلینکٹ ہم نے ایکسٹینڈ کیا، فارن پالیسی تو ان کی انڈیپینڈنٹ ہے. تو جیسے ماضی میں ان کی ایران سے کشیدگی رہی، آپ نے درست کہا وہ بہتر ہو رہی ہے، یا یمن کے ساتھ ابھی بھی کچھ کشیدگی چل رہی ہے، کیا سر اس پیکٹ میں آپ کے اندازے میں کوئی اس طرح کی بات ہے کہ ہم جو ہمارے بھی ایلائے ہیں اگر ان کا کسی وجہ سے، اور یہ معاہدہ آج کا نہیں ہے، اب سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر سعودی عرب کا ہمارے کسی ایلائے کے ساتھ کوئی ملٹری مسئلہ ہو، خاص طور پہ کوئی مسلم ایلائے ہو، تو ہمارا اس میں کیا رول ہوگا سر؟ ایک یہ سوال. اور دوسرا آپ جیسے کہ سر جانتے ہیں کہ وہ 56 ممالک کی فوج تھی، اس کا بھی سر اس خطے کے اندر ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ رول تھا. پہلے سوچا کہ شاید وہ تمام مسلم ممالک کو ڈیفینڈ کرے گی، لیکن ایران کی جنگ کے وقت وہ نہیں آئی، تو چلیں سمجھ آئی کہ شاید وہ سعودی عرب اور اس بلاک کو ڈیفینڈ کرے گی. اس کا اور ہمارا اس کے اندر کیا انٹریکشن ہوگا سر؟ ذرا تھوڑا سا واضح کیجیے گا. اس پہ بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو کلیریفائی کر لیا جائے. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، ایران کا جو ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا امریکن نے، وہ پرپز فل تھا. وہ پرپز یہ تھا کہ ایران کا ہوا کریٹ کر کے کہ شاید ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ یا قطر پہ یا کسی موقع اپنے بیکاز بینگ اہل تشیع کہ جی وہ اہل سنت پہ اٹیک کر دے گا اور بارہ ہو جائے، اسی گارڈ میں انہوں نے ٹریلین آف ڈالر کی کیا ایمونیشن امریکن نے ان ممالک عرب ممالک کو بھیجا ہے، جس میں ایئر کرافٹ بھی ہیں، ایئر ڈیفینس سسٹم بھی ہیں، گراؤنڈ F-35 بھی ہیں سر شاید میرا خیال ہے سعودی عرب کے پاس. اسی طرح یو اے کو کوئی سیٹ نہیں ہے، اس نے 50-60 بلین کا خریدا ہے، سعودی عرب نے $1 ٹریلین کا خریدا. قطر کے سامنے دیکھ لیں کتنے رافیل 25 رافیل کے طیارے کھڑے ہوئے تھے، F-15 کھڑے ہوئے تھے، لیکن واٹ از دا پرپز؟ جب ان کے مثال ہے تو یہ جہاز ان کا کچھ ہم ان کے نہ اڑائے گئے نہ کچھ کیا جا سکا. تو اس کی وجہ سے یہ ایران از ناٹ اے تھریٹ. ابھی جب اسلامک کانفرنس ہوئی ہے دوحہ میں، ایران کے وہاں پر لیڈر تھے اور وہ وہاں پر ان کی علیحدہ ملاقات بھی ہوئی ہے محمد MBS سے. بٹ سر یمن سے تو کچھ کشیدگی چل رہی ہے نا سر؟ دیکھیں یمن سے چلے، لیکن جو ہی یہ معاہدہ ہوگا آئی ایم 100% شور کہ ایران بھی یوز انفلوئنس، پاکستان بھی یوز انفلوئنس، اور جو بھی یمن کے تحفظات ہیں سعودی عرب سے بہت دور ہو جائیں گے. دیر از نو کوشچن کہ کوئی بھی اسلامک ممالک کسی قسم لحاظ سے سعودی عرب کے اوپر یا کسی عرب ممالک کے اوپر آپس میں حملہ کریں. ان کو چاہیے جتنی بھی کلوز ہوں، جتنی ہم مانگی ہو. سر آپ کی بات سے سر ہم اس میں آمین بھی کہتے ہیں اور ہم آپ کی بات کے بالکل ساتھ ہیں. ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک اکٹھے مل کے جیسے اقبال نے فرمایا کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر. سر لیکن آپ جانتے ہیں جیسے کہ کچھ کشیدگی چل رہی ہے، وہ یمنیز کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ مدینہ کے اوپر تو نہیں اٹیک کیا، لیکن ہم
ہماری وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی بھی ان کے اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہماری سعودی عرب سے کشیدگی چلتی رہے گی. سر سوال یہ ہے کہ ہماری اس ڈیفنس امبریلا میں یہ انکنڈیشنل ہے یا اس میں کوئی اس طرح کی کنڈیشنالٹی ہے کہ مسلم ممالک کے خلاف ہماری افواج استعمال نہیں ہوں گی؟ کوئی اس میں آپ کو سر نالج ہے کوئی؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر اٹیک ہوگا کہیں سے بھی then there are 2-3 ways. Number one, اگر مسلمان ملک کا کوئی یہ چاہے کہ اس کا ریموٹ چانس پاکستان will use اپنا انفلوئنس پاکستان اور آپ کے ادر ممالک کو یہ ہونے ہی نہیں دیں گے. Because now is the time to show unity and solidarity amongst Islamic and Arab ممالک, تاکہ آپ اکٹھے ہوں گے 57 ملک تو تبھی ہی آپ بچ سکیں گے. ادروائز ایسا کہہ دیے کہ مڈل ایسٹ میں there is only one power and that is Israel. باقی سب کو واسطہ رکھاتا جائے گا جب تک یہ یونائٹڈ نہیں ہوں گے. اس لیے میں یہ بات کروں گا پھر خاص طور پہ مارکر حق کے بعد جس طریقے سے پاکستانی چائنیز J-10 اور J-17 اور PL-15 اور جس سائبر وار سے الیکٹرانک وارفیئر نے انڈیا کو سرپرائز کیا ہے. سر آپ نے بالکل درست فرمایا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ملٹری کشیدگی ہوئی بھی تو ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری افواج پاکستان انڈیا جیسی ملٹری پاور کو جو اتنی باربیرک کو بہت ساری چیزوں کے اندر اگر اور ہمارے سے 5-6 گنا بڑی ان کا ملٹری بجٹ ہے اس کو اگر ناکو چنے چبوا سکتا ہے تو ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں. اور اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے اور ہمارے سامنے کیا ملٹری پاور دکھائے گا. سر آپ نے درست فرمایا کہ ہم یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے کہ کوئی کشیدگی نہ ہو. لیکن سر جیسے میں نے فرمایا کہ ہم ان کی فارن پالیسیز تو کنٹرول نہیں کرتے, تو معاہدے میں سر جو آف کورس ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کی کشیدگی مسلم ممالک کے درمیان نہ ہو, لیکن سر معاہدے میں ہماری کوئی آبلیگیشن ہے یا اس میں کوئی کنڈیشنالٹی ہے کوئی اس کا سر آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں میں نے کیونکہ یہ معاہدہ پڑھا نہیں ہے لیکن آئی ایم شیور کہ اس کا ذکر یہی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ مینس اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان میں ٹیک اٹ کہ پاکستان پہ حملہ ہے, اور اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ول کنسیڈر کہ سعودی عرب ول کنسیڈر کہ سعودی عرب پہ حملہ ہے. تو اس سے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے ہر حالت پر ہم نے یہ گارنٹی 1983 سے لے کے آج تک BUT کے 2 پولیس ٹریٹیز ارمین صرفین جو ہیں یہ ہم نے گارنٹی BUT کی حفاظت پاکستانی مسلح افواج کی ہے. 1990 میں جب عراق میں کویت سے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے 2 بریگیڈ وہاں پر گئے تھے. میں خود اس بریگیڈ کا حصہ تھا. ہم نے جا کے وہاں حفاظت جی سر ضیاء الحق صاحب نے بھی بریگیڈ کمانڈ کی. سر گزارش یہ ہے سر یہ جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کا ذرا اگر اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کہ ایک ملک پہ حملے کا مطلب ہے دونوں ممالک پہ حملہ. تو سر آپ کی ملٹری ایکسپرٹیز میں کیونکہ آپ اس کو تھوڑا ٹیکٹیکلی بھی سر سمجھتے ہیں, سر اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہوئی تو سعودی عرب اس کشیدگی میں کیا آبلیگیشن ہوگی؟ ہم ان کا سر ملٹری ان کے پاس F-35 ہیں فار ایگزامپل, وہ ہم یوز کر سکیں گے سر؟ لیکن جو ان کی ملٹری پاور ایک تو ہوتا ہے کہ امریکن نے کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی ہو کہ جی یہ اکوپمنٹ یہ جہاز آپ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب یہ سعودی عرب ول ٹاک ٹو امریکن دوست جی کہ یہ ہمارا پاکستان سے فیکٹ ہے اور ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم اپنا ہر اکوپمنٹ ان کے لیے استعمال کرنے دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اکنامک پاور میں بھی اب جس طرح کے اس وقت کے حالات ہیں اور اگر سعودی عرب اکنامکلی سپورٹ کرتا ہے اور ڈیفینس پروڈکشن کو اور بڑھا لیتے ہیں جیسے J-10 ہے J-17 ہے, اگر اور اس کے پاکستان میں آرڈیننس فیکٹریز ہیں ان کے اندر سر ہم اس بات کو تو ہم پوری طرح تسلیم کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک تو اس کے اندر سے بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک بھی اور ٹیکٹیکل بھی رول ہوگا کہ تیل کی سپلائی جنگ کے اندر بڑی ضروری ہو جاتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. سعودی عرب اس اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے آگے ایک اسٹیک ہولڈر بھی ہے. بٹ سر ملیٹریلی بوٹس آن گراؤنڈ ملٹری اکوپمنٹ اس میں سر جو ٹریڈیشنلی ایسے معاہدے ہوتے ہیں, آپ سر کیونکہ ملٹری ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ نے اس کی ہسٹوریکلی دیگر ممالک کے بھی دیکھے معاہدے, سر ہسٹوریکلی سر اس میں کاؤنٹر آبلیگیشن بوٹس آن گراؤنڈ اور ملٹری اکوپمنٹ کی ہوتی ہے یا
لوجسٹکس اور اکانومی اگر صرف سپورٹ کی جائے تو وہ کافی ہے. برگیڈر صاحب میرا بھی سوال لے لیجیے گا, پھر ہم نے اس موضوع سے آگے بھی بڑھنا ہے کہ پرائم منسٹر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ٹرمپ سے بھی ملاقات ہے, باقی اسلامی ممالک سے سائڈ لائن ملاقاتیں ہیں. اس میں پاکستان اپنا کیا موقف رکھے گا تاکہ ہمیں اکنامیکلی فائدہ بھی ہو اور جو ہمارا ڈیفنس ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان فارن آفس سے, ڈیفنس منسٹری سے, جی فائنانس منسٹری سے پراپر بریفنگ لے کر گئے ہوں گے, جی اور وہ جا کے ظاہر ہے کہ یہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا اگریمنٹ ہیں, واٹ آر وی گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ. اور سیکنڈ, امریکہ سے تعلقات کے بارے میں, امریکہ سے ٹریڈ کے بارے میں بات کریں گے. امریکہ سے ہم سر یہ آپ نے ایک بڑی ضروری سر بات کی, اس پہ بھی سر تھوڑی سی کلیئرٹی, معذرت سر کیونکہ آپ اس کو بڑا, آپ ان پروسیسز کو انٹیمیٹلی جانتے ہیں, تو وی وانٹ جسٹ انڈرسٹینڈ فرام یو. سر اس طرح کے معاہدے میں خاص طور پہ جو امریکن ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ, ہمارے ساتھ تو پھر تھوڑا اچھا بھی رہا برا بھی رہا, لیکن امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا ملٹری سینٹرک ریلیشن شپ بھی رہا. آپ نے خود بھی ابھی سینٹ کام کی طرف آپ نے اشارہ دیا. سر اس طرح کا معاہدہ ہونے سے پہلے کچھ امریکن سے بات ہوئی ہوگی یا اب جا کے انہیں بتایا گیا ہوگا, بتائیں گے یہ سر ان دا ڈارک ہوا یا اس میں کوئی اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے؟ سر میرے خیال میں یہ بالکل نہیں بتایا ہوگا, بتانا چاہیے بھی نہیں سر, بیکاز دین امریکن وڈ ہیو ٹولڈ سعودی سے پریشر ڈالنے کے ساتھ وہ نہ کریں. یہ ہمارے انٹرسٹ ہے, تو آپ کرنے کے بعد اب ضرور جا کے بتایا جائے گا کہ یہ از اگینسٹ ناٹ اینی کنٹری, اٹ از ناٹ اگینسٹ اسرائیل, اٹ از ناٹ اینی اگینسٹ کنٹری. ہم چاہتے ہیں یہ ہے ڈیفینس معاہدہ, مینز اف اینی ادر کنٹری کیری آؤٹ اینی اوفینسو اگینسٹ پاکستان اور اگینسٹ سعودی عرب, then we are going to defend each other. We have no offensive design. سر کیا پاکستان نے سر معذرت, قطع کلامی کی معذرت, سر امریکہ کو آن بورڈ نہیں لیا ہوگا. سر جو ریجن میں جو دیگر پلیئرز ہیں جو اس میں الائز ہیں, یو اے ای ہے, قطر ہے, سر کیا یہ کسی یہ سائن ہونے سے پہلے ان سے بھی سر ڈسکشن ہوئی ہوگی کیونکہ وہ بھی ریجن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یا یہ بالکل بائیلیٹرل ایز اے کانسیکوینس آف اسرائیلی اسٹرائک آن قطر ہوا؟ سر دیکھیں یہ سعودی عرب میرے خیال میں دے آر ویری کلوز ٹو قطر, دے آر ویری کلوز ٹو یو اے ای. آئی ایم شیور کہ یو اے ای نے سعودی عرب نے اگر ان سے بات کی, ان کو کانفیڈنس میں لیا ہو اور وہ ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, دے وڈ بی ویری ہیپی کہ جس طرح پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس فیکٹر, وہ تو سر کل کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں آ جائیں, وہ سیکورٹی. اور وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں یو اے ای کو کوئی, میں آئی ڈونٹ فیل کوئی تھریٹ ہے, اسرائیل کی کافی وہاں پر نہیں سر, یو اے ای اور قطر کو تو چاہیے کہ فوراً اس کو ساتھ اظہار بھی کیا انہوں نے, قطر ول بی نیکسٹ. قطر نے جو بھی جان سے بڑی کھل کے اپنی تحفظات جی 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 اینڈ دے شون لاٹ آف انوائنس. جی جی سر یہ کویت, قطر, یو اے ای, عمان, یہ تو سر ساری بیلٹ اللہ کرے کہ کل کو اسی امبریلا کے نیچے آئے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان کی اس طرح کی بات ہو رہی ہو اور یو اے ای بھی پروبیبلی کسی حد تک آن بورڈ ہو, تو سر امریکنز ان دا ڈارک ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان ایک تو یاد رکھیں, یہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے نا, اس میں وی شوڈ ناٹ بادر کہ کون ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے. جی بالکل, یہ جو ان ڈپلومیٹک اور پالیٹکس میں آپ کو نیشنل آبجیکٹیو پرسو کرنے ہیں, اور سر یہ بھی ابھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے امریکنز نہ ناراض ہوں اس بات پہ اور وہ اس بات کو ریکگنائز کریں کہ ایک سیریس کنسرن. ہم نے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. ہم کبھی ناراض ہوئے ہیں جی جی بالکل, باقی ساری دنیا سر ایک دوسرے سے معاہدے کرتی ہے, ہم کچھ نہیں کہتے, تو ہم کریں گے تو کیا ہوگا سر؟ بالکل ہمیں کرنے چاہیے, ہمیں نہیں مائنڈ کرنا چاہیے, بالکل ہمیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے. ہمارے دیکھیں چائنا سے کتنے سال, چائنا نے کبھی مائنڈ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں, بالکل نہیں سر, ہر ایکوالٹی کے اوپر بائیلیٹرل ریلیشنز ہوں گے, ہم کسی کو دیکھ کے تھوڑی کریں گے. صرف ایک بریگیڈیئر صاحب سوال لے لیجیے گا کیونکہ مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, کہ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر ہمیں بگرام ایئر بیس نہ ملا تو پھر اس کے کانسیکوینسز افغان گورنمنٹ کو بھگتنا ہوں گے. افغان دفتر اس کا دفاع کا ڈیفنس منسٹری کی طرف سے آیا کہ ہم 1 انچ بھی جو ہے وہ کسی غیر ملکی فوج کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس پہ پاکستان کے رول کے علاوہ خطے میں کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد پھر ڈی اسٹیبلائز ہوگا, یہاں پر پھر اس طرح کی دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات بڑھیں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی یہ ایک ریجن کے انٹرسٹ کے بڑا سخت خلاف ہے, پلیز انڈرسٹینڈ. بگرام ایئر بیس ایک بہت ہی بڑا انڈر گراؤنڈ
बहुत बड़ा उन्होंने भेजा। जी जी, मैंने सर सुना पूरा शहर है। अफगान ब्लड में ये नहीं है, वो कभी भी फॉरेन बूट्स को अपनी सर्विलेंस में बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो रशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो। और बाड्रा मेरे से अब वो उनको नहीं आने देंगे। और सर इसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है सर, कोई ट्रम्प ने इस तरह की भी, अमेरिकन ने इस तरह की भी बात मुमकिन है की। कि चाइना की वजह से सारा कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जब आते हैं अब ये सोचेंगे वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया के माउथ पर आ जाएंगे, इधर साउथ एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया और रशिया को मॉनिटर करेंगे, उधर चाइना को मॉनिटर करेंगे, उनके एटॉमिक एरिया जो वहाँ से कोई नजदीक। सर कैन यू सर लास्ट मिनट में, माजरत लास्ट मिनट में सर, हमारी जो डिफेंस थॉट प्रोसेस है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की कमांड में, सर उसमें क्या ये कैन वी से कि हम इस बात के साथ नहीं हैं कि अमेरिकन कोई बेस लें अफगानिस्तान में, या माजी में जैसे वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने बेसिस की भी डिमांड की हुई है माजी में कि इस रीजन में अमेरिकन बेस ना हो, इज दैट व्हाट आवर डिफेंस स्ट्रैटेजी इज? लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान विल नेवर अलाउ एनी एयर बेस, एनी प्रेजेंस। और यहाँ पर जो बडगरा में भी ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसलिए खराब है कि यहाँ आने का मतलब है सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान ऑल बीइंग मॉनिटर, वहाँ पर वो आकर वो मॉनिटर करेंगे जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस रीजन। डेफिनेटली मेरे ख्याल में अमेरिकन और तालिबान कभी इसकी इजाजत दी नहीं थी। सर वह देख रहे हैं दुनिया के बदलते हालात में पाकिस्तान ने अपने कौमी इंटरेस्ट को देखना है, जो कि देख रहा है, और ये हर मुल्क का हक भी होता है। ब्रिगेडियर साहब वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दूसरे बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। बढ़ते हैं ब्रेक के बाद, आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तरफ बात करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। दुबई स्टेडियम, पाकिस्तान भारत क्रिकेट टीमें आमने सामने। टॉस हो चुका है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, लेकिन पाइक्राफ्ट रेफरी तैनात हैं और भारतीय रिवायती हठधर्मी के क्रिकेट टीम ने फिर हाथ नहीं मिलाया। सियासत ले आए इस क्रिकेट में भी, मार्के हक की जो खिफत है उसको मिटाने के लिए शायद क्रिकेट में ऐसा किया जा रहा है। बैरिस्टर साहब, एक तो क्रिकेट मैच पर तबसरा फरमाइए और दूसरी बताइए कि क्रिकेट में सियासत कोई काबिल कबूल है? देखिए क्रिकेट में सियासत काबिल कबूल नहीं, लेकिन क्रिकेट में ये बात हम बतौर पाकिस्तानी जब भारत के साथ बात कर रहे हो तो हम यही बात करेंगे, दुनिया के सामने तो हम यही बात करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी अपनी गलतियों का भी एहसास होना चाहिए जी। भारत इस मोड के अंदर सिर्फ हाथ ना मिलाने की वजह से नहीं है। अगर यही मैच इस तरह का होता कि हमने जैसे भारत को एक दफ़ा एशिया का T20 के अंदर 152 फॉर नो लॉस हराया था, 10 विकेटों से हराया था, वो सारी टीम भी अगर बगैर हाथ मिलाए चली जाती तो लोग उनके ऊपर तो लानत करते कि पहले हारे, जलील हुए, फिर सड़ के चले गए। भाई लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस देखें। वो उसको नैरेटिव इस तरह का मिल गया कि भाई अगलों ने हाथ मिलाने नहीं, यही वजह थी नहीं, उससे पहले धमकियां देते जरूर, लेकिन ये पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो गई ना आपकी परफॉर्मेंस। हमने भाई की हमारी परफॉर्मेंस शामिल हुई ना, गुजारिश ये है, परफॉर्मेंस तो हमने खुद की ना, वो तो उन्होंने आके नहीं की। अगर आप मैच हरा देते उनको और वो लोग खामोशी से अपने जख्म चाटते हुए अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते तो हमारी तरफ से ऐसे हमें सारे मैच कबूल है। वो कभी हाथ ना मिलाएं, लेकिन सारे मैच ये रैपिडली जो चेंजिंग्स आ रही हैं और जो दबाव है सियासी, शायद ये वजह। इजाजत देंगे ना, हमने अपनी क्रिकेट के अंदर सियासत को खुद डाला। गुजारिश ये है, और ये बात हम डरते कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि आप क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से क्रिकेट चलवाएं ना, कोई टीम ऐसी बनाए ना जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने बनाई हो। आप अगर ये मैनेजमेंट, अभी आपने कहा कि क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए, यही आपने फरमाया। क्या हम अपने तमाम चेयरमैन सियासी बुनियाद पे नहीं लगाते? आपको अभी से पता है कि अगर पीपल्स पार्टी की कल गवर्नमेंट आ जाए तो कौन चेयरमैन पीसीबी होगा? आप मुझे नाम बता सकते हैं, उसका नाम है ज़का अशरफ, क्योंकि या वो चेयरमैन ज़राई तरक्कियाती बैंक होगा, एक दिन वो। अगर नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर ये वाली अरेंजमेंट ना हो, बिल्कुल नून लीग की असल में गवर्नमेंट हो, तो चेयरमैन कौन होगा पीसीबी का? आप मुझे अभी से बता सकते हैं कि नजम सेठी साहब होंगे। भाई अगर आप इनमें से दोनों ने क्रिकेट कितने दिन खेली है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़का अशरफ साहब ने और दोनों का कोई एक्सपीरियंस, मोहसिन नकवी साहब ने कितनी खेली? एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आपने क्रिकेट में कुछ, आप बाहर की सियासत है उसको, उसकी हम मजम्मत करते हैं कि भारत क्रिकेट के अंदर सियासत ला रहा है, लेकिन कुछ हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। हमने भी क्रिकेट के अंदर थोड़ी सियासत लेके आए। हमने कहा कि हम अपने मंजूर नजर कुछ, अब ये कोच के ऊपर कितनी क्रिटिक हुई है, हमने नहीं की,
ایکس کرکٹرز نے کی ہے. ہمارے ہیڈ کوچ کے اوپر کرٹیک آپ اور میں کون ہے کرتے والے, عاقب جاوید صاحب ہم سے تو بہت زیادہ کرکٹ کو جانتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے کرکٹرز نے کی ہے کہ ہم نے سیاسی بیسس کے اوپر کچھ پلیئرز کو آؤٹ کر دیا, کچھ کو ان کر دیا. گزارش ہے میچ پہ بھی آپ نے تبصرہ کرنا ہے کہ پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے, پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے. شکر ہے کہ فخر زمان نے ایک چوکا لگایا ہے اور اگریسو کھیلیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ 150 سے اوپر ٹارگٹ دیں گے. دیکھیے 150 تو وننگ ٹارگٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ 180 سے کم کے اوپر ٹارگٹ آپ کا ہوگا تو انڈیا اس کو چیز کر لے گا, یا ان میں چیز کرنے کی ایبلٹی ہے. یہ میچ صحیح پار سکور میرا خیال ہے کہ 180 پلس کے قریب کا ہونا چاہیے. آئیڈیلی خاص طور پہ پچھلے میچ کو میک اپ کرنے کے لیے آپ کو 200 کے قریب کا سکور کرنا چاہیے. اگر ہمارے لڑکے اپنے پوٹینشیل کے مطابق کھیلیں, اس طرح کھیلیں جیسے پی ایس ایل کے اندر ہمیں کھیلتے نظر آتے ہیں, ویسے دیگر لیگز کھیلتے نظر آتے ہیں, دیگر میچز کھیلتے نظر آتے ہیں, اگر یہ انڈیا کا پریشر نہ لیں اور جینوئنلی اپنے پوٹینشیل کے مطابق کھیلیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اگلے دن انگلینڈ ساؤتھ افریقہ کے میچ میں فل سالٹ اور جاس بٹلر نے 302 سکور کیا, کسی ارد گرد ایسی غیر نتو خیری ٹیم کے خلاف نہیں, ساؤتھ افریقہ کے خلاف. تو کرکٹنگ دنیا کہیں اور جا چکی نکل کر کھیلنا ہوگا, تو پھر دنیا کرکٹنگ کی کہیں اور جا چکی ہے. آپ ابھی بصد احترام ابھی واپس آ کے پھر آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی بریک کا وقت ہے, لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. احساس صاحب, فخر زمان آؤٹ ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے, لگ رہا تھا زمین پہ ٹچ ہوئی ہے گیند, پھر گلوز میں آئی ہے کیپر کے. اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ آئی سی سی ہمیشہ ایسے کرتے ہیں ریفری, اور ہم نے ہمیشہ احتجاج بھی کیا ہے, یہ تو بالکل جینوئن بات ہے, اس پہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ نہیں تھا آؤٹ, لیکن امپائر نے آؤٹ دے دیا, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. میری گزارش لیکن یہ ہے کہ ہمارے 11 بندے کھیلتے ہیں, اچھے برے فیصلے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. اکثر ہوتے ہیں ہمارے خلاف, تو اکثر ہوتے ہیں برے فیصلے. اچھا تو میں نے نہیں دیکھا آئی سی سی نے کبھی ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کیا ہو. آپ دیکھیں ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم نے انڈیا کے, ہمارے ایک پاکستان کے بالر کپتان نے انڈیا کو بال کرائی. میرا خیال ہے مجھے پلیئر کا نام نہیں یاد, مونچھ والے پلیئر تھے, بھی میرے ذہن میں نام یاد آ جائے گا. وہ آؤٹ ہوا, انڈیا کا پلیئر, وہ آؤٹ ہو گیا. اس نے کہا میں نے نہیں کاٹ بیہائنڈ کیا. اس کپتان بالر نے واپس بلا لیا اس کو اور اگلی بال پہ واپس آؤٹ کر دیا. اور یہ ایک آدھ وکٹ کے ساتھ کہانی اس طرح نہیں ہے, وہ پوری گیم اچھی کھیلنی پڑتی ہے. ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن میرا خیال ہے سننے والے سمجھ گئے. گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں, کبھی برے فیصلے بھی ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو رول ود اٹ. آپ نے 11 بندے کھلائے ہیں, سائم ایوب آیا ہے, ان کا کام ہے کہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ سکور کریں. یہ چیزیں تمام پلیئرز کھیلیں گے تو پھر ہی گیم جیتی جائے گی. بغیر دباؤ کے کھیلیں گے تو اچھا ٹارگٹ یہ ایک فخر زمان کے اوپر نہیں محیط تھی. ٹھیک ہے, ہمارے خیال میں غلط فیصلہ تھا. اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ بحث ہوتی رہے گی آنے والے دنوں میں. شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹیم ورک کے طور پر کھیلیں تو اچھا ٹارگٹ, لیکن ہمارے پاس 11 بندے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سکور کریں اور ان کو آؤٹ کریں, اور اس طرح کی ایکسکیوزز کے پیچھے ہم میچ کے نہیں بیٹھ سکتے. کبھی کوئی چیزیں 2 لاکھ آپ کے ساتھ چلتی ہیں, کبھی 1 آدھ لاکھ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیتی ہے, تو اس کے باوجود آپ کو میچ جیتنا چاہیے. لیکن ہمیں دیکھنا بیٹنگ پہ, بالنگ پہ, اور اس کے ساتھ فیلڈنگ پہ بھی فوکس کرنا ہوگا, تبھی آپ ظاہر ہے آگے چل سکیں گے. ادروائز خالی بیٹنگ اس کے لیے تھوڑی پہلے مینجمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی, پھر کچھ پروفیشنلزم لانا پڑے گا, پھر کچھ چوائس پلیئر سلیکشنز کی بہتر کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے جب یہ سارے کام کریں گے تو پھر یہ ٹیم بہتر ہوگی. ہماری دعا ہے, ٹیم جیسی بھی ہو, ہماری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ انڈیا سے ہم جیتیں. اچھی ٹیم, ہم اپنی ٹیم یا مینجمنٹ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, ہم کہیں یہ چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, یہ کپتان نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, یہ کوچ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہم آپس میں کرتے رہیں گے. لیکن جو بھی کپتان ہو, جو بھی مینجمنٹ ہو, جو بھی کوچ ہو, ہم انڈیا سے میچ جیتنا چاہتے ہیں, جس وجہ سے ہم نے 11 بندے میدان میں اتارے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی فخر کے آؤٹ ہونے کے باوجود بھی ہم انڈیا سے میچ جتنا تو پوری قوم کو, آپ کو پتا, انتظار کر رہی ہے اور بڑی بےتاب ہے. آپ کرکٹ سے بڑا لگاؤ ہے آپ کا, بتائیے فورس ہی کیجئے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ. آپ نے دیکھا کہ بیٹنگ وکٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو وکٹ بیٹنگ ہے, اور ابھی یہ ٹاس کے وقت بھی کہہ رہے تھے کہ کل شام کو یہاں پہ ڈیو پڑی تھی, تو ڈیو کے اندر بالنگ کرنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اور بیٹنگ کرنی آسان ہوتی ہے.
تو آپ کو ڈیو کا فیکٹر مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پار سکور ہے اس سے 15-20 رن زیادہ کرنے چاہیے، جس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ 180 سے کم کے اوپر یہ بات نہیں بنے گی۔ پاکستانی ٹیم میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے ہوئی ہیں، اس سے کوئی مایوسی تو نہیں ٹیم میں دیکھ رہے آپ؟ میرا خیال ہے ضرور ہوگی، کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے پلیئرز کو۔ آپ اگر بھارت کی ٹیم کی طرف دیکھیں تو ایک کپتان انہوں نے پک کیا اور اس کو 10 سال کپتان رکھا، اس سے پہلے ایک کپتان تھا اس کو 5 سال کپتان رکھا، تو یہ دھونی، روہت شرما، اس طرح کی ان کی بڑی کنسسٹنسیز تھی ان کی ٹیم کے اندر۔ درمیان میں کچھ پیریڈز آئے جس میں انہوں نے سال کے اندر 1.5 سال کے اندر کپتانوں کو چینج کیا، لیکن ساری دنیا کے اندر اسی طرح آپ آسٹریلیا کے اندر رکی پونٹنگ اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھ لیں، تو جب آپ کو ایک اچھا پلیئر، اچھا کپتان ملتا ہے تو آپ اس سے اسٹک اراؤنڈ کرتے ہیں، کنسسٹنسی ہوگی تو پرفارمنس بھی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پالیسیز کا تسلسل وہ کرکٹ یا آپ کے ملک کی ترقی کے لیے ہو، وہ بہت اہم ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان ٹیم جم کر کھیلے گی تو ہمیں خوشی دے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔